कली हुसैन ऑफ फूलनगर। अब आपके सामने जनाब किबला इलामा इब्तिसाम हैदर रिजवी साहब ऑफ शरकपुर, जो कि अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल आले मोहम्मद, मसाइब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाएंगे। तो उनकी आमद से कबल ज़िक्र अलीदा प्यारा लगदा है, ज़िक्र अलीदा प्यारा लगदा है, दिल दा यार सहारा लगदा है। और मूजी थां ते मर जांदा है जदों अली दा नारा लगदा है, नारे हैदरी। दुआए ज़ुहूरे हुज्जते खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम, सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्ले साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजा कायम आले मोहम्मद। खुशनूदी जनाब सैयदा के लिए सलवात जितनी बदन में ताकत है उतनी बुलंद पढ़ दीजिए। अगर नाराज ना हो तो सारे बिला फसल के मानने वाले थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन जो इस वास्ते को समझता है वो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, ताकि मजलिस का माहौल जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। सारे कोशिश कर लीजिएगा, आ जाएं, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। न्याज सेठ हाफिज साहब नहीं देनी है, आपसे तकाजा भी नहीं, लेकिन बादशाह फरमाते हैं कि जो नमाजी जितना पहली सफ़ में आके बैठता है उसकी नमाज उतनी ही बुलंद हो जाती है। एक सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ खोलिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा साउंड। नारा तकबीर, नारा तकबीर, सारे बोले नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, यकजुबा कुल्ले ईमान, नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सारे बोलें वक्त की ज़रूरत है, हर बंदा अपना हिस्सा डाले। यजीदियत, पाक मुअज़्ज़मा के हर दुश्मन पे लानत, पाक सैयदा के हर कातिल पे लानत। सारे बोले पाक सैयदा का हक खाने वालों पे लानत, जो ना करे उस पे भी लानत, जो करने से पहले सोच में पड़ जाए उस पे भी लानत। बरज़मत जनाब ज़हरा बुलंदर सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन गलक, कल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लसीमा बकियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही वारवाहुल आलमीना लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मखरजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाकिया अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, बुलंदर सलवात।
مالک لم یزل، خالق اہل بیت اطہار، ہماری یہ محنت کاوش بانیان کی یہ سایہ جمیلہ اپنی عزتوں والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک بانیان کے رزق خیر میں اضافہ فرمائے، آمین سارے کہیے گا، سامعین کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرا مالک جو عزادار مومن مومنات موالیان حیدر کرار سادات و غیر سادات جیسی نیت لے کے اس مشن میں آئے ہیں، ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر کثیر عطا فرمائے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائے، آمین کہیے گا، بے زروں کو زر عطا فرمائے، بے اولادوں کو ماتمی فرزند عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میرا مالک جو آمین کہہ رہے ہیں ان کو زواری معصومین نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، شہنشاہ معظم کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرمائے، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرمائے۔ حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلواتی کی پڑھیے گا تاکہ آپ کی حاجات مستجاب ہو جائیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے استادوں کی جگہ پہ قبلہ و کعبہ بابا سجاد شاہ صاحب استاد العلماء ممبر پہ تشریف فرما ہے۔ ڈھیر سارا نہیں پڑھنا، ایک گھنٹوں والی نوکری میں نے نہیں دینی، بالکل گنے چنے لمحات ہیں، تو میں نوکری دے کے، چونکہ ڈھیر ساری نوکریاں تھی، تعلق ایسا ہے بابا جی کہ زبردستی نہیں کر سکے۔ اب میں تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ کو سنا کے سلام کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک اعلان مجلس سماعت فرما لیں۔ 29 صفر المظفر کوٹ راجہ میں سادات کے زیر اہتمام صبح 8 بجے سے شام تک مجلس عزا ہے کہ جس میں میں حقیر بانی کی حیثیت سے نوکری دوں گا، اور ملک پاکستان کے نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ اب میں ایک لفظ کہہ کے آپ کو چیک کرنے لگا ہوں کہ مجھے بابا سجاد شاہ جی کس قدر نوکری کرنے چاہیے۔ جو لا کہہ کر اللہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بابا جی دعا فرمائیں بھائی جان۔ ہر عزادار میرا ہم سفر نہیں ہو سکا، بابا اجاز شاہ جی میں لفظ بدل دیتا ہوں تاکہ چلے، لوگ جلد میرے ہم سفر ہو جائیں۔ نجم شاہ جی، جو سجدے کی ڈھال سے مسجود بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ تھوڑا بیدار رہیے گا تاکہ میں جلدی اپنی منزل تک سرکار پہنچ جاؤں۔ جو لا کہہ کے اللہ بچائے اسے حسین کہتے ہیں، جو سجدے کی ڈھال سے مسجود بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کی ڈھال بن کر جلال علی اپنے چہرے پہ لا کے محمد مصطفیٰ کے قاصروئے قرآن بیٹے حسین کو بچا لے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ سلام سلام سلام، بسم اللہ بسم اللہ، ایسے نہیں مل کے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مجھے حضرت ابوالفضل العباس 20 منٹ نوکری میں نے دینی ہے، اور میں جلالیوں والے کے ہی فضائل پڑھنے لگا۔ اللہ رب العزت سے علی نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں، بلکہ خدائے لم یزل کو عطا کیا۔ اللہ کو مرضیاں چاہیے تھی، علی نے دے دی۔ بھائی لفظوں کے ساتھ چلیے گا، ڈبوں کی آواز سے محسن شاہ جی جو بندہ داد دیتا ہے بھائی جان اس کو چھٹی ہے، جس نے لفظوں میں بولنا ہے بات اس بندے سے ہے۔ علی نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، علی نے اللہ سے بس عباس مانگا۔ عباس بھی علی نے اس لیے مانگا تاکہ اللہ کی توحید بچ جائے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ آ گیا تو میرے ہم سفر ہو جانا۔ علی نے اللہ سے عباس مانگا، اور اس میں بھی اللہ کی توحید بچانا تھی۔ کہا جس کی صورت علی جیسی ہو، جس کی سیرت علی جیسی ہو، مجھے وہ بیٹا عطا کر تاکہ نصیریوں کو پتہ لگے خدا کبھی بھی دو نہیں ہوا کرتے۔ سلامت 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 رہیں، شاد و آباد رہیں۔ چلیں ایک ایک دو لفظ تمہید کے سن لیں، اور میں بڑی جلدی بابا جی کے حوالے منبر کا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی،
بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا. اللہ کہتے ہیں اے مصطفیٰ مجھے تیرے سورج جیسے چمکتے چہرے کی قسم، والقمر اذا تلاہا تیرے پیچھے آتے ہوئے چاند کی قسم. علماء نے لکھا کہ کائنات کا رسول اپنے حجرے سے سجدہ کے چلے، سجے ہوئے نبی پہ سجاد جگی. اللہ نے قرآن پڑھا، اللہ نے کہا مصطفیٰ تیرے سورج جیسے چمکتے چہرے کی قسم. مصطفیٰ نے یہ لفظ سنے چل پڑے، اتنی دیر میں پھر جبریل آیا، آگے کہتا ہے والقمر اذا تلاہا تیرے پیچھے آتے چاند کی قسم. مصطفیٰ نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے حیدر کرار آ رہے ہیں. سلامت سلامت سلامت. بسم اللہ. علامہ ابھی میں تمہید میں ہوں، میں نے پہلے کہا تھا علامہ عبدالرزاق موسوی المکرم وہ فرماتے اس بات میں شک کوئی نہیں کہ نبی سورج ہے اور علی چاند ہے. لیکن بابا جی وہ کہتے ہیں جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جب میں اس بات میں اس آیت میں غور کیا تو مجھے ان دو ہستیوں کے علاوہ کوئی اور دو ہستیاں اس آیت کا سرکار مصداق نظر آئی. وہ کہتے ہیں کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مصطفیٰ آئے کب؟ ربیع الاول میں، اور علی آئے رجب میں، یہ پیچھے نہیں آئے. وہ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کا بغور مطالعہ کیا تو تاریخ میں دو ہستیاں مجھے اور نظر آئی جو اس آیت کا مصداق ہے. وہ دو کون ہے؟ ایک کا نام حسین ہے، دوسری کا نام عباس ہے. بات سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ ہاتھ نیچے رکھنا. ایک کا نام حسین ہے، دوسری کا عباس. وہ کہتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے آئے کہ تین کو مولا حسین آئے، چار کو پیچھے ہی عباس آ گئے. سلامت 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 سلامت. یا تھوڑی کھول کے رکھے دے، گلا خراب ہے تھوڑا. ماشاءاللہ بڑا اچھا چل. حیدری سلامت رہے. تو بس اسی پہ میں نے بات کرنی تھی. اب آپ دیکھیں گھڑیوں کی اللہ درجات بلند کرے. فاضل علوی صاحب کی وہ فرماتے تھے گھڑی رکتی نہیں اور سوئیاں بھی تین ہیں، اور نہیں ساری ایک جیسی سپیڈ نہیں رکھتی، جو سب سے بڑی ہے اس کی زیادہ ہے. توجہ کریے. تو وقت نہیں رکنا. میں نے اپنے واجب الاحترام میرے بزرگ ہیں، زیادہ انتظار نہیں کرانا. عباس دنیا میں آ گئے. اب یہاں پہ حماد اہل بیت فرماتے ہیں کہ عباس جب دنیا میں آئے تو مولا علی کو اطلاع ہوئی. مولا علی مسجد سے گھر آئے، آ کے دیکھا یہ ہو بہو علی آ گیا ہے. یہ سیرت میں علی، صورت میں علی، کردار میں علی ہوگا. اب لفظ سنیے گا، غازی کا واسطہ لفظ سننا. جس کا میدہ کچا ہے نا، میں سید ببانگے دوحل کہہ رہا ہوں، 2 لمحوں کے لیے کانوں میں انگلیاں لے لے ورنہ کلیجہ بابا جی پھٹ جائے گا. مولا علی آئے، جیسے ہی ید اللہ پہ عباس کو اٹھایا، اپنی زبان کو نکالا اور کیا کیا؟ مولا علی نے لسان اللہ عباس کی آنکھوں پہ پھیری، عباس کے کانوں پہ پھیری، عباس کے ہونٹوں پہ پھیری. فرمایا بندے نے پوچھا یا علی یہ کیوں کیا؟ فرمایا اس وجہ سے غازی جب دیکھے حق دیکھے، جب بولے حق بولے، جب سنے حق سنے. میں نے کہا پروردگارہ میں تیرا قرآن پڑھتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح حق کیا ہے. قرآن نے کہا هو اللہ الحق، اللہ حق ہے. عباس حق کو دیکھتا ہے، عباس حق کو دیکھتا ہے. یاد رکھنا اللہ وہ نہیں جو نظر آئے. لیکن مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں علی اس اللہ کی عبادت کرتا نہیں جسے دل کی آنکھوں سے دیکھ نہ لے. سلام سلام سلام. بسم اللہ. یا علی تھوڑا بیدار رہیے گا، میں جلدی کر رہا ہوں. عباس آ گئے، ہاتھوں پہ اٹھایا. حماد اہل بیت فرماتے یہ کون آیا ہے آج گھر میں؟ بابا سجد علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. ربائی میں نے اس لیے پڑھی ہے کیونکہ میں نے اپنا یہاں سے ایک جہت میں جانا ہے. یہ کون بولو آیا ہے آج گھر میں؟
علی بھی خود مسکرا رہے ہیں. توجہ کرنا، یہی لفظ ہے، ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. ہر بندہ جو غازی کا نوکر ہے، ضرور اس کو علم ملے گا ابھی سے نجم جدی تیور بتا رہے ہیں. آگے کہتے ہیں حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا. یہ کون آرام کر رہا ہے؟ حسین جھولا جھلا رہے ہیں. بسم اللہ. یا علی بیٹھ جاؤ، اللہ زندگی دراز. اب عباس کو ہاتھوں پہ لیا تو مولا نے لقب دیا، فرمایا علمدار. ایک لقب سرکار ملا قمر بنی ہاشم. اب عباس کو لقب مل گیا علمدار کا. حالانکہ مولا کائنات کے امیر المومنین کے بھی مولا رسول خدا نہیں فرما رہے تھے کہ اللہ نے کئی چیزیں دی مجھ محمد کو ہے، لیکن ان پہ اختیار علی کا ہے، اختیار علی کا ہے. ان میں سے ایک ہے علم، لوائے حمد. کائنات کے رسول نے فرمایا لواء الحمد لی وعلی حاملہ، لوائے حمد ہے میرا، اسے اٹھائے گا علی. بندے نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو لوائے حمد ہے وہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر مجھ خاتم تک ساری دنیا بھی اگر آ کر اس علم کو اٹھائے اسے اٹھا نہیں سکے گی قیامت کو جسے اکیلے علی نے اٹھانا ہے. سلامت سلامت سلامت. جلدی جلدی نہیں آئے. بیٹھ کے اب نعرے نہیں مارنے آپ نے، بس 10 منٹ مزید. اور بابا جی کے حوالے میں علمدار کہا گیا کیا؟ اور علم کو دیکھ کے لوگوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. بابا جی یہ کوئی نہ بولا تو میں اس بندے پہ ناراض نہیں ہوں گا، لیکن آپ کی اس لفظ پہ دعا چاہیے. اب دیکھنا مجھے داد نہ دو، چھٹی ہے، لیکن غازی کا واسطہ توجہ کرنا. داد جانے اور علموں والا جانے، علموں والے کا بابا امیر المومنین جانے. بابا جی بندوں کے علم کو دیکھ کر نکاح اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ خیبر میں ان کے پیروں نے علم کو پھینک دیا تھا. جاگو یار، جسے بات سمجھ آ گئی. ہر بندہ نہیں بولا، ہر بندہ ہاتھ اٹھا. حیدری جی سرکار. چاچا جی نے ایک جملہ کہا ہے، فرماتے کئی بندے طلاقیں لینے کی کوشش کرتے ہیں، بس علم ویکھن تے جج کول جان دی لوڑ ہی کوئی. توجہ کرنا، علمدار حضرت عباس. کبھی تاریخ سے جا کے مطالعہ کرو یا کسی مولوی سے پوچھو یہ علم دنیا میں آیا کب. بابا جی آپ کی دعا لیتے ہو ممبر کی قسم، یہ قبر حسین اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میں نے روایت پڑھی کہ جب حابیل کا قابیل نے قتل کیا تو اللہ نے کہا کہ قتل پہلا ہے، اگر پہلے کو معاف کر دیا تو کل کو بڑے بڑے بے غیرت آس لگائیں گے اللہ نے اسے بھی تو معاف کر دیا تھا. کہ پہلا قتل ہوا ہے بدلہ لینا ہے کا پروردگارہ کہ حابیل اور قابیل میں جو جھگڑا تھا اب قاتل کی قابیل کی اولاد دور تک پھیل گئی ہے. اب پتہ کیسے چلے گا حابیل کے حمایتی کون ہے، قابیل کے حمایتی؟ علم عباس کی قسم ہے اٹھ کے داد دو گے حق ادا نہیں، بیٹھ کے مسکرا دینا اتنا ہی کافی ہے. اللہ نے کہا شیش بات دور تک جانے کی نہیں، بس تو تلاش کر کپڑا جنت سے میں بھیجتا ہوں، علم بنا لہرا اور فیصلہ ہو جائے گا. جو علم کے نیچے آیا وہ حابیل کا، جو دور ہو گیا وہ قابیل کا. بولو یار جو بول سکتا ہے. سلامت رہو، شاد و آباد رہو. مل کے بولو حیدری. فیصلہ ہو گیا.
اب دوسرا علم تاریخ میں جو نبی نے بنایا سب سے پہلا، وہ کیسے بنا؟ چاچا جی، بابا جی، جو رسول خدا نے سب سے پہلا علم کا یہ جو فریرہ ہے، یہ بابا سرکار کس کا بنا؟ رسول کے امامے کا۔ ہو جاگو یار، بات سمجھ آ جائے۔ نبی کے دور میں پہلا علم کا جو کپڑا ہے وہ رسول کے امامے کا تھا۔ اب جس کا رسول کے امامے کو دیکھ کے نکاح ٹوٹے، بولو یار، جسے بات سمجھ آ گئی بولو اگر بول سکتے، اس کا اپنا ہی مقدر ہے۔ لیکن علمدار کون ہے؟ سارے بول دو۔ علمدار ہیں حضرت ابی الفضل، حالانکہ علم شیس نے اٹھایا، علم انوش نے اٹھایا، علم یحییٰ نے اٹھایا، علم زکریا نے اٹھایا، علم ادریس نے اٹھایا، چپ کر جاؤ، علم یعقوب نے اٹھایا، علم یوسف نے اٹھایا، چپ کر جاؤ، علم عیسیٰ نے اٹھایا، علم موسیٰ نے اٹھایا، حتیٰ کہ مصطفیٰ نے اٹھایا، حتیٰ کہ حیدر مرتضیٰ نے اٹھایا، جناب حمزہ نے اٹھایا، امام حسن نے اٹھایا، امام حسین نے اٹھایا۔ لیکن اگر کوئی بندہ علمدار کہے، ذہن میں شیس نہیں آتا، انوش نہیں آتا، یحییٰ نہیں آتا، زکریا نہیں آتا، ادریس نہیں آتا، یوشع نہیں آتا، عیسیٰ نہیں آتا، موسیٰ نہیں آتا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ بھی نہیں آتا، بندہ کہے علمدار، تو ذہن میں غازی آ جاتا ہے، ذہن میں عباس آ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ تاریخ میں جتنے بہادر آئے انہوں نے علم اٹھایا بازوؤں کے ساتھ۔ عباس وہ جوان ہے جس کے بازو کٹ گئے، علم آج بھی لہرا رہا۔ سلام سلام سلام، بس چھوڑنے لگا، پریشان نہ ہو، جلدی جلدی جلدی۔ بس بیٹھ جاؤ، اب بس 4 منٹ گنتی کے میں نے پڑھنے، اور ہو سکتا ہے میں فضائل پہ بابا جی کے حوالے ممبر کر جاؤں۔ ارادہ ہے پڑھوں 2 فکرے اور۔ عباس علمدار ہیں، جب تک علی علمدار ہیں، علی کی تلوار اسلام بچا گئی، بولو۔ عباس کے ہاتھ میں علم آیا، عباس کی تلوار۔ جتنا میں نے کہا ہے نا، میں ممبر کی قسم وہ ذاکر ہوں کہ 2 منٹ میں نوکری کر کے چلا جاتا، لیکن میں نے 4 کہے تو ہو سکتا ہے 10-20 سیکنڈ چھوڑ کے جاؤں۔ عباس علی بن کے دنیا میں آئے۔ ایک فرق ہے، ایک جنگ میں غازی گئے نا تو سامنے والا ایک بندہ بڑا اتراتا تھا میں علی سے لڑنا چاہتا، دوسرا بابا جی فوجی اسے کونی مار کے کہتا ہے تو کہتا تھا نا میں علی سے لڑوں، جا لڑ اب۔ اس نے کہا یہ علی ہے؟ اس نے کہا علی نہیں، اس کے بازوؤں میں علی رہتا ہے۔ یار جاگو اگر جو لفظوں کا خریدار ہے۔ عباس جب بھی لڑتے بندے کو 4 حصوں میں بانٹتے۔ بھائی دعا فرمائیے گا، ممبر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ علی مارتے تو بندہ 2 ٹکڑوں میں بٹتا، بابا جی عباس تلوار چلاتے بھائی جان تو بندہ 4 حصوں میں بٹتا۔ ایک دن مالک اشتر نے پوچھ رہا غازی 4 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے میرے بابا کے بازوؤں میں بس اس کی طاقت تھی۔ جاگو یار، جو بول سکتا ہے لفظوں کا خریدار بیٹھا ہے۔ میرے بازوؤں میں جلی بھی رہتا ہے، علی بھی رہتا ہے، بس میدان میں آئے، میدان صفین میں 8 مصرے پڑھنی اور میں نے فضائل پہ سلام۔ ملاقات ہوگی کبھی زندگی میں اگر مالکوں نے چاہا، حیات باقی تو۔ عباس آگے میدان میں، ارادہ ہے پڑھوں مصرے؟ جن کا ارادہ ہے کہ میں 8 مصرے پڑھوں ایک صلوات بلند پڑھ دیجئے گا۔ لو جی، سفر ڈھیر کرنا ہے، انتظار ختم۔ یہ میں نے اپنا سامان اٹھا لیا، مصرے سنے اور ابتسام رضوی سلام کر کے جائے۔
عباس میدان میں آئے، بندہ کہتا ہے غازی لڑے گا کیسے؟ عباس بول کے کہتے ہیں جیسے تو چاہے۔ اب بے شک داد دو نہ دو، میں دعا کر رہا ہوں جو خوش ہوا ہے عباس کے فضائل سن کے، اللہ اسی سال کربلا لے جائے۔ تو جو نہیں بھی بول سکا اللہ کربلا اسے بھی لے جائے، پر جس کا چہرہ اترے اللہ اسے لے جائے تو مروان کے پاس لے جائے۔ عباس میدان میں کیسے لڑے گا؟ عباس فرماتے جیسے تو چاہے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ مولا فرماتے کہے تو تیر سے لڑوں، کہے تو تلوار سے لڑوں، کہے تو نیزے سے لڑوں، کہے تو زبان سے لڑوں۔ یہ لفظ میرا نہیں، ہم آدھے اہل بیت سرکار محسن نقوی کا، وہ کہتے ہیں عباس زبان سے کیسے لڑے گا؟ عباس کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، تجھے کہہ دوں نا تو مرے نا، میں علی کا بیٹا کیوں ہوں؟ ہاتھ اٹھاؤ جو اٹھا سکتا ہے۔ عباس کیسے لڑے گا؟ لو ہاتھ نیچے کر لو، نیچے کر لو، نیچے سلام۔ 8واں مصرع اور ابتسام رضوی گیا۔ کیسے لڑے گا؟ عباس فرماتے ہیں گر تو چاہے، گر میں چاہوں، گر میں لڑنا بتا رہے ہیں۔ عباس کہتے ہیں گر میں چاہوں بابا جی، گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی صاف لہروں کا بہتا سما روک دوں۔ مصرع نہیں، منبر کی قسم معراج تک جانے کا سفر ہے۔ گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی صاف لہروں کا بہتا سما روک دوں۔ مجھے دیکھ کے لفظ سننا، عباس کہتے گر میں چاہوں تو دجلہ کی اٹھتی ہوئی صاف لہروں کا بہتا سما روک دوں، وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ دوں، ابھی جو جہاں ہے کہاں ہے وہاں روک دوں۔ بھائی جاگیے گا، جو جہاں ہے کہاں ہے وہاں روک دوں۔ عباس کہتے ہیں سر چھپانے کی تم کو جگہ نہ ملے، یہ زمین روک دوں، یہ زمان روک دوں۔ عباس کہتے ہیں حق کے وارث کی مظہر مخالف ہے جو جھوٹ بکتی ہے، جو وہ زبان روک لو۔ مصروں میں نشہ ہے غور کرنا۔ عباس کہتے ہیں ایسے لڑوں گا سر سروں پہ گرے، خون زمین پہ گرے، لاشیں گرنے نہ دوں میں وہاں روک دوں، لاشیں گرنے نہ دوں میں وہاں روک دوں۔ عباس کہتے ہیں پاگلو بزدلو خود سرو سوچ لو، اور میں زمانے میں پنجتن کا احساس ہوں، لڑ پڑا تمہیں چھوڑوں گا کب، میں تو زہرا کی بیٹی کا ابا۔ مل کے بولو حیدری۔ بات کرنا ہے، کرنا ہے، کرتے ہیں۔ علم عباس کا کندھوں پہ سجائی رکھنا، علم عباس کا کندھوں پہ سجائے رکھنا، شور ماتم سے